रेडियो पाकिस्तान। एलर्जी से रोकथाम के आलमी दिन के हवाले से डॉक्टर जुनैद शहजाद का खुसूसी इंटरव्यू सुनते हैं। मेजबान सुल्ताना कौकब, पेशकश रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद। अस्सलामु अलैकुम सामीन, कौमी नशरियाती राब्ते पर प्रोग्राम पेश किया जा रहा है एलर्जी डे के हवाले से। मैं हूं आपकी मेजबान सुल्ताना कौकब। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर जुनैद शहजाद, स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं नाक कान और गले के हवाले से सिटी अस्पताल इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सामीन, एलर्जी डे से पहले मैं आपको बताती चलूं 8 जुलाई को एलर्जी डे मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है, क्या है ये, थोड़ा सा इसकी तफसील में चलते हैं। इस्लामाबाद में खास तौर पर यह मसला बहुत कॉमन होता जा रहा है। लोग इस सिलसिले में बहुत ज्यादा परेशान हैं कि ये बीमारी बढ़ने की वजूहात हैं क्या, और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह होती जा रही है कि लोगों को ये नहीं मालूम इसके तदारुक के लिए इसकी वैक्सीनेशन, इसकी मेडिसिन है क्या। लोगों को जानना चाहिए कि ये एक से दूसरे को नहीं लगती है। हम लोग अक्सर बहुत ज्यादा मुतफिक्र होते हैं कि लोग कोई टच ना कर ले, किसी के सांस के जरिए हमें ये बीमारी ना लग जाए। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज हम डॉक्टर जुनैद से लेंगे। एलर्जी डे के हवाले से ये भी मैं आपको बताती चलूं कि जुलाई और अगस्त के महीने में खासतौर पर इस्लामाबाद में और मार्च अप्रैल में भी इसमें बहुत ज्यादा मरीजों में इजाफा हो जाता है। तो आज के इस अहम दिन के हवाले से हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एलर्जी एक्चुअली बीमारी है क्या, किस तरह से जिस्म को मुतासिर करती है। असल में एलर्जी जो है, इसके एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी 2 किस्में होती हैं। एक सीजनल होती है और एक पेरेनियल। सीजनल का मतलब ये है कि जो मौसम के साथ साथ होती है। कुछ लोगों में ये गर्मी के मौसम में होती है, कुछ सर्दी के मौसम में इफेक्ट होते हैं, कुछ ये होता है कि जब मौसम चेंज होते हैं उसमें इफेक्ट होते हैं। और पेरेनियल ये होती है कि वो पूरा साल जो है वो साथ साथ चलती रहती है जी। एलर्जी बेसिकली जो है वो जिस्म की अपनी जो कुव्वत मुदाफियत है उसका एक रिस्पॉन्स है। ठीक। जब भी कोई बाहर से कोई पोलन्स या कोई भी डस्ट वगैरह इंसान के जिस्म में जाती है तो बॉडी जो है उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स पेश करती है। कुछ लोगों में ये रिस्पॉन्स जो है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से ज्यादा होता है। जब वो नॉर्मल से ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं तो उस सूरत में एलर्जी जो है वो सामने आती है। और एलर्जी जो है वो जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकती है। ज्यादातर ये जो है नाक में और फेफड़ों में और जिल्द में और आंखों में सामने आती है। सही। इन 4 जगहों पे जो है एलर्जी की अलामात सामने आती हैं। जरूरी नहीं है कि हर इंसान को चारों जगह की एलर्जी हो। कुछ लोगों में सिर्फ जिल्द की एलर्जी होती है, कुछ लोगों में नाक की होती है, कुछ लोगों में अस्थमा जो फेफड़ों की एलर्जी है और नाक की एलर्जी एक साथ भी हो सकती है। ये अस्थमा के हवाले से हमने बहुत सुना है, लोग इसमें बड़ी सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं। शुरू में उनको पता नहीं होता, इलाज नहीं करवाते, जब हालत बिगड़ जाती है तो फिर लोगों को जाके पता चलता है। तो क्या ये ऐसी बीमारी है कि शुरू में इसका पता ही नहीं चलता? शुरू में असल में इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, और लोग इसकी तरफ अक्सर ध्यान नहीं देते। यूजुअली जो है अस्थमा किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन बच्चों में और यंग एज में इसके अलामात सामने ज्यादातर आती हैं। और अस्थमा में ये होता है कि सांस फूलने की तकलीफ होती है। शुरू में जो है सांस फूलना बहुत कम होता है, मतलब कभी 3-4 दिनों में या हफ्ते में एक आध दफा कोई अटैक आ जाता है और बंदा जो है जब उसको रेस्ट करता है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अलामात बढ़ती जाती हैं, सांस फूलना जो है बढ़ता जाता है। थोड़ा सा ही इंसान सीढ़ियाँ चढ़ता है या थोड़ी सी वॉक वगैरह करता है तो उसमें भी अस्थमा के साइंस आते हैं। इसलिए बेहतर ये होता है कि जब भी सांस की तकलीफ किसी को महसूस हो रही हो तो वो शुरू से ही जो है ना उसको चेक करवाए। जितना अर्ली इसको चेक करवाया जाएगा और जितना अर्ली इसकी दवाई शुरू की जाएगी उतने ही इसके सिम्टम्स कम आते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, इसको चेक तो करवाया जाए। मैं इस तरफ आऊंगी। सामीन अक्सर ये भी जानने में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि इसके टेस्ट हैं क्या। वैक्सीनेशन की तरफ मैं बाद में आती हूँ, क्योंकि इसके टेस्ट के बारे में हमने सुना है कि एलर्जी का एक खास टेस्ट होता है कोई। इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये जो एलर्जी है और अस्थमा वगैरह, इन सब की जो डायग्नोसिस है, इनकी जो तशखीस है वो क्लिनिकली होती है। मतलब जो डॉक्टर हैं वो सवाल और जवाब से और उसको मरीज की तशखीस से, अच्छा, उससे वो डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। उसी से जो है ना ज्यादातर अंदाजा हो जाता है कि मरीज को एलर्जी है कि नहीं है। टेस्ट उस सूरत में जरूरी होते हैं जब हमें थोड़ा सा इनको फर्क करना हो कि ये एलर्जी बहुत ज्यादा हो रही है या किसी चीज से हो रही है। टेस्टों में ज्यादातर टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि किस चीज से एलर्जी है। फॉर एग्जांपल पोलन से है, डस्ट से है, या घर में कोई पर्दे वगैरह लगे हुए हैं या किसी ने पेट्स रखे हुए, बिल्ली वगैरह, अच्छा, उन चीजों से जो है ना एलर्जी हो सकती है। ठीक। तो उनको टेस्ट करने के लिए खास मैकेनिज्म होते हैं जिससे हम ये चेक करते हैं। बाकी जो टेस्ट होते हैं वो सिर्फ इसमें ये होते हैं कि जिस्म में हमें बता सकते हैं कि जैसे एक सीरम IgE लेवल होता है, वो हमें ये बता सकता है कि एलर्जी कितनी है और इसमें कौन सी दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि हर लेवल
کی اپنی دوائیاں ہوتی ہیں. اگر اسٹیج 1 ہے تو اس میں دوائیاں مختلف ہیں, اسٹیج 4 ہے تو اس میں دوائیاں مختلف ہیں. اچھا, یہ بھی بتائیے گا پاکستان میں یہ حالت کتنی زیادہ ورسٹ ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ باقی ممالک میں اس طرف بڑی توجہ دی جاتی ہے, بڑے پروگرامز کی جاتے ہیں, اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں, لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں. جی. کیونکہ بہت سے ممالک میں, ہمارے ہاں تھوڑا سا کم ہے, سبزہ زیادہ ہے, گرینری اس قسم کی ہے کہ وہ آپ کو پولن کی وجہ سے پرابلم کریٹ کرتی ہے. اسلام آباد میں یہ صرف ریشیو زیادہ ہے یا پورے پاکستان میں یہ مسائل ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں کے پی کے اور پنجاب کے علاقے جو ہیں ان میں جو ہے اس کی ٹینڈنسی زیادہ ہے. اچھا. باقی جو ہے سندھ میں اور بلوچستان میں کم ہے. اسلام آباد میں کیونکہ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے درخت اس قسم کے ملبری کے درخت لگے ہوئے ہیں جن سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے, اور زیادہ تر اس کا اسلام آباد میں تو ایون ٹینڈنسی جو ہے وہ 25% سے 30% تک ہے. ٹھیک ہے. کے پی میں آپ جائیں تو اس کا تھوڑا کم ہو جاتا ہے 20% تک, اور پنجاب میں 16% تک. اور اس میں بھی جو 25% جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں ان میں سے 5 سے 10% تک لوگوں میں استھما بھی ساتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب الرجی کے سمٹمز آتے ہیں جیسے ناک سے پانی آنا, چھینکیں ہونا, خارش ہونا ناک میں, آنکھوں سے پانی آنا, ان کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں میں استھما بھی آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہو, لیکن کچھ لوگوں میں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر شروع میں ہی آپ دیکھیں نارمل حالات میں چھینکیں آنا یا فلو کا ہو جانا ایک عام سی چیز ہے, ہم اکثر کوشش کرتے ہیں, کوئی دوائی بھی نہیں لیتے, چلو 6-7 دن گزریں گے یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یا 3 دن بعد ٹھیک ہو جائے گا. تو کس وقت جا کے یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے, کتنی حالت کنڈیشن جو آپ کی ورسٹ ہو جائے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو علامات ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی فلو سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. فلو جو ہوتا ہے نارملی اس میں ایک تو چھینکیں وغیرہ آتی ہیں, ساتھ میں ناک سے پانی بھی نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر فلو میں جو ہے ناک سے جو ہے نا گاڑھا پانی نکلتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. الرجی میں جو ہے اس میں جو ہے پانی کی طرح بالکل جو ہے نا پانی آ رہا ہوتا ہے. دوسرا جو فلو کا ہوتا ہے اس میں ساتھ میں بخار ہوتا ہے, اس میں کوئی بخار کی علامت نہیں ہوتی. نارملی یہ آپ کا نوز جو ہے بہتا رہتا ہے. اور یوزلی اس میں جو چھینکیں وغیرہ آتی ہیں وہ صبح کے ٹائم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. صبح کے ٹائم جب بندہ اٹھتا ہے اس ٹائم جو ہے 1-2 گھنٹے پیک پر ہوتا ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ دن میں کم ہو جاتا ہے. کیا یہ شام میں بھی اسی طرح؟ شام میں کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فلو جو ہوتا ہے وہ پورا کا پورا دن جو ہے انسان کے ساتھ رہتا ہے. ہماری بلکہ میں اس لیے بھی جاننے والی کا ایک ذکر کروں گی کہ ان کی حالت اکثر اس طرح سے خراب رہتی تھی کہ ناک سے بھی آنکھوں سے بھی پانی نکلتا رہتا تھا, ایون آنکھوں میں ان کے بہت زیادہ درد ہوتا تھا, آنکھیں کھلتی نہیں تھی بہت زیادہ پین کی وجہ سے, پانی بہنے کی وجہ سے. تو کیا دوائی جو ویکسینیشن جو ہے ضروری ہوتی ہے یا اس طرح چلتا رہے لائف اسٹائل؟ تو اس میں دیکھیں جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثر مریض بھی پوچھتے ہیں, الرجی کا جو ہے مکمل علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے مختلف اور بیماریاں ہوتی ہیں, ذیابیطیز اور ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, اس کا جو ہے مکمل علاج نہیں ہوتا, اس کی آپ نے دوائیاں لینی ہوتی ہیں, اس کو صرف کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اسی طرح الرجی کو بھی جو ہے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. اچھا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو ہے جینز میں جو ہے انسان کی پیدا ہوتی ہے, یہ وراثتی طور پہ ملتی ہے, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. ہاں, وراثتی طور پہ بھی ہو سکتی ہے, ویسے بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک سے دوسرے کو ٹرانسمٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا مکمل علاج ممکن نہیں ہے. اس کی آپ کو دوائیاں لیں گے, کنٹرول کریں گے تو ہی ٹھیک رہے گا. اب اس میں جو علاج ہے وہ 2 قسم کے ہو سکتے ہیں, یا تو آپ دوائیاں لی جائیں یا پھر ویکسینیشن کروائی جائے. اچھا. ٹھیک ہے. دوائیوں سے جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول ہو جاتا ہے وقتی طور پہ, لیکن دوائیاں مسلسل لینی پڑتی ہیں. جیسے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو موسمی طور پہ ہوتی ہیں وہ 1-2 مہینے کی دوائیاں لیتے ہیں جن دنوں میں ان کو الرجی ہوتی ہے. اس کے بعد جب الرجی کا سیزن ختم ہو جاتا ہے تو ان کو دوائیوں کی ضرورت نہیں رہتی, وہ نارمل رہتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن میں سالوں سال رہتی ہے ان کو پھر پورا سال دوائیاں لینی پڑتی ہیں. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو علاج ہے اس کا وہ سستا ہے, مہنگا ہے, پاکستان میں اویلیبل ہے لوگوں کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ علاج میں ایک تو مختلف سٹیپس ہیں. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ایک تو جو ہے نا پریونشن ہم جس کو کہتے ہیں, پریونشن کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز سے بچیں تھے جس سے الرجی ہو رہی ہے. جیسے کہ ڈسٹ سے الرجی ہو رہی ہے یا پولن سے الرجی ہو رہی ہے تو ماسک وغیرہ جو ہے نا اس کا استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ڈسٹ سے جو ہے نا اوائڈ کیا جائے. گھر میں اگر کسی نے بلی یا اس طرح کے پیٹس وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, کاکروچز ہیں, تو ان کو جو ہے نا ختم کیا جائے, ان سے بچا جائے. پردے وغیرہ یا کارپیٹ وغیرہ ان سے بھی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے, تو ان ساری چیزوں سے اوائڈ کیا جائے فرسٹ آف آل. پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ سٹیپ آتا ہے دوائیوں کا. اچھا. دوائیوں میں جو ہے اس میں کچھ دوائیاں جو ہوتی ہیں بالکل شروع میں ہم دیتے ہیں جو کہ گولیوں کے فارم میں ہوتی ہیں. اس کے بعد اسپریز بھی آتے ہیں. ایک تو استھما کے لوگ جیسے انہیلرز یوز کرتے ہیں, اسی طرح ناک کی الرجی جن میں ہوتی ہے ہم ان میں اسپریز دیتے ہیں جو کہ ناک میں جا کے جو ہے نا اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں. پھر اس میں آخری چیز آ جاتی ہے امیونائزیشن, ہم اس کو کہتے ہیں, جو عام لوگوں میں ویکسینیشن کے نام سے مشہور ہے, اس کو ہم کہتے ہیں امیونائزیشن. ٹھیک ہے. امیونائزیشن جو ہے وہ ہم کرواتے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ہم نے سنا ہے کہ مختلف قسم کی ہوتی ہے الرجی, اس میں کون کون سی اقسام ہیں؟ زیادہ تر پاکستان میں یا اسلام آباد میں لوگ کس قسم کے مسئلے سے دوچار ہیں؟
اس میں مختلف جو ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو پورا سال رہے، اور یہ ہے کہ 1-2 مہینے رہے جیسے جب سیزن بدل رہا ہے. دوسرا یہ کہ مختلف دوسری طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں سے ڈفرینس ہو. اسلام آباد میں جو ہے زیادہ تر کیونکہ ملبری کے درخت ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو ان سے پولنس کیونکہ نکلتی ہے، تو زیادہ تر اسلام آباد میں لوگ جو ہے وہ اسی سے افیکٹ ہوتے ہیں. اور اکثر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب یہاں سے باہر جاتے ہیں جیسے لاہور کی طرف یا پشاور کی طرف، تو ان کی الرجی کم ہو جاتی ہے. وہ جب پھر واپس آتے ہیں اسلام آباد میں تو پھر سے وہی سمٹمز ان کو آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک حل ہے اس کا کہ اگر بندہ جو ہے وہ ایریا چینج کر سکتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہتر رہتا ہے. اکثر لوگ ایریا چینج کرنے سے بھی جو ہے نا ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنے سمٹمز ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر اکثر مریضوں کو یہ رائے دیتے ہیں کہ وہ کہیں اور چلے جائیں کچھ دنوں کے لیے. اچھا، اس سے فرق پڑتا ہے. یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر کون سا موسم جو ہے اس کے لیے الرجی میں لوگ شکار ہو جاتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ ہاٹ اینڈ جو زیادہ نمی والا ٹائم ہوتا ہے، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپریل میں یا مارچ میں یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں شکار، لیکن انٹرنیشنلی اس کو جولائی اور اگست کو بھی کنسیڈر کیا گیا. ہمارے ہاں کیا صورتحال؟ ہمارے ہاں اس طرح ہے کہ اس میں 2 قسم کے ہوتے ہیں. جن کو سمپل الرجی ہوتی ہے ناک کی، وہ لوگ جو ہے نا یوزلی افیکٹ ہوتے ہیں اپریل کے مہینے میں. اچھا، ٹھیک ہے، اپریل میں اور مئی کے مہینے میں، جن دنوں میں پھول وغیرہ ہوتے ہیں، موسم بہار آتا ہے، اس میں پولن زیادہ نکلتے ہیں. دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں جن میں الرجی کے ساتھ ساتھ استھما بھی ہوتا ہے، وہ لوگ جو ہے نا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نمی والے سیزن، اس میں افیکٹ ہوتے ہیں. جو ابھی خاص طور پہ سیزن ہے جون جولائی کا، جولائی میں جب یہ مونسون کا شروع ہوگا تو اس میں کیونکہ نمی زیادہ ہو جاتی ہے تو اکثر استھما والے لوگ جو ہے نا وہ اس میں زیادہ افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ میں جب گرم ویدر ہوتا ہے، خشکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی جو ناک کی جلد وغیرہ ہوتی ہے، وہ جلی جو ہوتی ہے ناک کی، وہ کمزور ہو جاتی ہے خشکی کی وجہ سے، تو ان میں بھی جو ہے نا الرجی کے سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں. لیکن ہم جس کو جو ہے نا زیادہ ہمارے پاس جو ناک کان گلے کے آتے ہیں وہ اپریل اور مئی کا مہینہ ہوتا ہے. صحیح، اس مہینے میں جو ہے نا زیادہ. اچھا، یہ بھی بتائیے گا پاکستان میں کس عمر کے لوگ اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں؟ میں نے سنا کہ بچوں میں بھی الرجی ہو جاتی ہے. بچوں میں بالکل ہوتی ہے، اور زیادہ تر جو ہے اس میں اڈلٹ جو ہے مطلب ینگ ایج جو ہوتے ہیں ان میں افیکٹ ہوتے ہیں. زیادہ تر 15 سے لے کر 30 سال کی عمر کے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، لیکن بچوں میں بھی بالکل ہو سکتی ہے. اور بچوں کے لیے تو یہ زیادہ پرابلم نہیں ہو جاتا کہ اسی صورتحال میں جہاں اسکول بھی جا رہے ہیں اور بار بار ان کی نوز بہ رہی ہے، ان کو زیادہ تکلیف بھی ہو جاتی ہے؟ تو ان کے زیادہ تر آپ کے پاس کیسز کے زیادہ کون سے آتے ہیں خواتین میں اور بچوں کے حوالے سے اگر بات کریں؟ بچوں میں جو ہے اس میں ایک تو یہی آتا ہے کہ ناک وغیرہ بہنے کا مسئلہ ہوتا ہے. ساتھ میں دوسرا اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کی جو ہے سلیپ کافی افیکٹ ہوتی ہے. ان کا سونا جو ہوتا ہے وہ پوری طرح نہیں مکمل ہوتا. ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ آنکھوں کی الرجی بھی ہوتی ہے تو سلیپ ڈسٹربینس بہت کامن ہوتی ہے. بلکہ آنکھوں کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گی. آنکھوں کے ریشز پڑنا یہ الرجی کے سمٹمز میں سے ہیں یا پھر الرجی کی صورتحال بگڑ جانے کے بعد یہ آپ کو ریشز نظر آتے ہیں؟ الرجی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے سمٹمز میں ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو جس کو ناک کی الرجی ہو اس میں آنکھ بھی افیکٹ ہو. اچھا. کچھ لوگوں میں ہوتا ہے اس میں، اور اس میں خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آنکھوں کا لال ہو جانا اور آنکھوں میں شدید خارش ہوتی ہے، خارش ہونا. اگر آنکھیں لال ہو رہی ہوں یا آنکھوں سے کوئی جو ہے نا کوئی مواد نکل رہا ہو یا آنکھیں چپک رہی ہوں تو وہ پھر الرجی نہیں ہے، وہ کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے. اچھا. لیکن آنکھوں کی اگر صرف الرجی ہے تو اس میں خارش اور آنکھوں سے پانی آنا یہ 2 علامات امپورٹنٹ ہیں. تو کیا یہ ایک سے دوسرے کو بھی لگتی ہے؟ میں نے جیسے شروع میں بھی ذکر کیا ہے، ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ بہت ہی عجیب دیکھنے اور سننے میں آیا کہ جس کو چھینکیں لگی ہوئی ہیں، ناک کان سے پانی بہ رہا ہے، تو بڑے لوگ دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اور ویسے بھی آپ کو چھینکیں لگی ہوئی تو ہوا میں اور اس طرح سے آپ کے سانس میں دوسرے کے جو جراثیم چلے جاتے ہیں. تو کیا یہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی؟ جو سمپل الرجی ہوتی ہے یہ ایک سے دوسروں کو جو ہے نا ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی. اچھا. کیونکہ یہ ایک مورسی قسم کی بیماری ہوتی ہے اور جینز میں جو ہے نا بندے کی ہوتی ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ اپنے قوت مدافعت کا رسپانس ہوتا ہے. وہ نارمل سے زیادہ ہو جائے تو وہ الرجی کی صورت میں ٹچ کرنے سے بھی نہیں ہے، ٹچ کرنے سے بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر فلو ہو دوسرے انسان کو جس میں بخار بھی ہو رہا ہے، سر درد ہو رہا ہے یا گاڑا پانی آ رہا ہے ناک سے، کھانسی وغیرہ کی علامات ہے، اس میں اگر بندہ چھینکے گا تو وہ دوسرے بندے کو ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. لیکن الرجی جو ہے وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتی. لیکن اس میں ایک بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ جن لوگوں میں الرجی ہوتی ہے ان میں پھر انفیکشن کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. مطلب جن میں جو ہے الرجی کے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں انہی کو پھر فلو اور سائنسز کا پرابلم جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا گلا خراب ہونا، یہ چیزیں ان میں پھر زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح استھما کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی چیسٹ کے انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو خاص طور پہ خود بھی اوائڈ کرنا چاہیے
احتیاط کرنی چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے بھی ان کو خود ماسک کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. اچھا, کس وقت جا کے یہ ٹیسٹ کرانا چاہیے؟ کیونکہ اسلام آباد میں تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا لوگ بڑے اویئر ہو گئے ہیں, آگاہی کے یہاں بڑے پروگرامز ہوتے ہیں. دور دراز علاقوں میں یا پھر ہمارے دیہی علاقہ جات میں لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا, ان کو کس وقت ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے حالت جب کتنی خراب ہو جائے؟ اس میں یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ شروع سے ہی ٹیسٹ کروایا جائے, کیونکہ اس میں ایک تو ناک سے پانی آنا, ناک میں خارش ہونا یا ناک بند ہونا, یہ اس کی خاص علامات ہیں. اور اگر استما ہے تو اس میں سانس کا پھولنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سانس کے ساتھ جو ہے سیٹیوں کی آواز اکثر آتی ہے. اچھا, یہ تو جیسے دما کے مریض ہم نے ان دیکھے میں ہوتے ہیں. بالکل. لیکن شروع سے اگر اس کا علاج کروایا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام جو دوائیاں ہوتی ہیں ان سے بھی اس کا علاج ٹھیک ہو جاتا ہے. ادروائز اگر یہ ان کنٹرول ہو جائے تو پھر اس میں ہمیں اسٹیرائڈز دینا پڑتے ہیں. تو اسٹیرائڈز کا نقصان بھی ہوتے ہیں, ان کے اپنے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ شروع سے ہی اگر علاج کروا لیا جائے تو بہتر ہے. اور دوسری اس میں بہت ساری ایسی دوائیاں بھی اب آ چکی ہیں جو کہ پریونٹ کرتی ہیں. مطلب یہ کہ جب الرجی سیزن شروع ہونے لگتا ہے تو اس سے پہلے ہم مریضوں کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ شروع کر دیں. اچھا, مطلب الرجی کا سیزن شروع ہو رہا ہے تو اس سے 2 ہفتے پہلے شروع کر دیں. ان دوائیوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ الرجی کا سیزن جب سٹارٹ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی, اور پھر ان کو جیسے اسٹیرائڈز کی یا انجیکشنز کی یا نیبولائزیشن وغیرہ کی, بھاپ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ سمپل ان دوائیوں سے بھی ٹھیک رہتے ہیں. اور اگر کسی کی حالت زیادہ بگڑ گئی ہے ہمارے ہاں, کیونکہ میں نے جو انٹرنیشنل رپورٹس پڑھی ہیں لوگوں کی حالت اتنی بھی خراب ہو جاتی ہے کہ جان بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے, ہمارے ہاں کیا اتنے زیادہ سیریس لوگوں کی حالت ہوتی ہے یا حالات کیسے ہیں؟ جی بالکل. ایمرجنسی میں ہمارے پاس بہت سارے مریض اس طرح کے آتے ہیں, اور ان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے, ماشاءاللہ سے اتنی اویئرنیس لوگوں کو ہوتی ہے کہ ان کو دمے کا مسئلہ ہے یا الرجی کا مسئلہ ہے. الرجی کے مریض جو سمپل الرجی کے ہوتے ہیں ان کی تو ایسی کنڈیشنز نہیں ہوتی, لیکن جو دمے کے مریض ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کنڈیشن کے ساتھ آتے ہیں, اور وہ زیادہ تر اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے آتے ہیں. کیونکہ ان کو اگر آپ نے انہیلر ایڈوائز کیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ انہیلر یوز نہیں کرتے, یا پھر جو دوائیاں کی ہیں وہ یوز نہیں کر رہے اپنے ٹائم سے. اگر نیبولائزیشن ان کو آپ نے کہا ہے کہ نیبولائزیشن کرنا ہے دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ, تو وہ اس طرح سے نیبولائز نہیں کروا رہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ دھواں وغیرہ ہمارا, کیونکہ پولوشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, اکثر جو ہے اسموکنگ, سگریٹ اسموکنگ وغیرہ کا ایشو بھی آتا ہے. کچھ لوگ مطلب ایون استما ہوتے ہوئے بھی سگریٹ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ پیشنٹس جو ہوتے ہیں نا, وہ پھر ہمارے پاس ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں اور ان کی حالت پھر خراب ہوتی ہے. اس میں پھر ہمیں انجیکشنز کی مدد لینی پڑتی ہے اور بھاپ جو ہے نا فوراً دینی پڑتی ہے. صحیح. آخر مجھے یہ بھی بتائیے گا, پولن الرجی اس وقت جو ہے وہ گلوبل کلائمیٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کی چینج کرنے کی وجوہات سامنے آ رہی ہیں, اس کو متاثر کر رہی ہیں. تو الرجی کے خاتمے کے لیے انٹرنیشنلی بہت سی تحریکیں کام کر رہی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. ہمارے ملک سے زیادہ باقی ممالک کی صورتحال کیا زیادہ گمبھیر ہے؟ نہیں, ہمارے جو باقی ملکوں کی جو ہے نا, کیونکہ وہاں پہ الرجی کی اقسام مختلف ہیں, کچھ تھوڑا بہت فرق تو ہر جگہ پہ ہے, کیونکہ یہاں پہ پولن الرجی زیادہ ہے, وہاں پہ پولن الرجی اس طرح سے نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور موسمی حالات بھی جو ہے ہر ملک کے ڈفرینٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جیسے کہ پولوشن وغیرہ تو گلوبل ایک ایشو ہے, گلوبل وارمنگ بھی ایک ایشو ہے, ان ساروں کی وجہ سے جو ہے نا الرجیز بڑھ رہی ہیں. لیکن دوسرے جو کنٹریز ہیں وہ اس کو ڈفرینٹ طرح سے ٹیکل کرتی ہیں. ان کے پاس کیونکہ نئی دوائیاں آ چکی ہیں, نئی ٹیکنالوجی ہے, وہ بر وقت جو ہے اس کا علاج کرتے ہیں اور بر وقت اس کو تشخیص کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تو مریض خود جو ہے لیک آف اویئرنیس ہے, وہ جو ہے نا ٹائم سے آتے نہیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہمارے ایک نیشنل لیول پہ اس کے خلاف جو ہے نا کوئی اچھی وہ نہیں ہے, کارکردگی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ لیولز پہ تو ہر اسپتال وغیرہ میں چھوٹے موٹے لیولز پہ جو ہے نا اس کے خلاف کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن ایک قومی لیول پہ جو ہے, نیشنل لیول پہ اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا جائے. صحیح. آخر میں آپ کا پیغام اس الرجی کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مریضوں کو میں یہی کہوں گا کہ ایک تو جن کو ناک سے خارش ہوتی ہو, ناک میں سے پانی آتا ہو اور ناک بند ہوتا ہو, یا آنکھوں میں خارش ہوتی ہو یا ناک بند ہونے کی تکلیف ہوتی ہو, وہ فوراً سے جو ہے نا اپنے ڈاکٹروں کو دکھائیں, کیونکہ اس کا اب علاج ممکن ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں بہت اچھی دوائیاں بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ایسی دوائی ہمیں دیں جس سے نیند نہ آئے. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی اب جو ہے نیور جنریشنز کی میڈیسنز آ چکی ہیں جن سے جو ہے نا نیند بھی نہیں آتی, اور صرف دن میں 1 گولی کھانی ہوتی ہے. اچھا, یہ افورڈیبل ہے ہمارے پاکستان میں؟ یہ افورڈیبل ہوتی ہے یوزلی, کم سے کم جو ہے اس کی جو ہے 5 روپیز کی پر ٹیبلٹ ہوتی ہے. زبردست, بہت اچھے. اور مریضوں کو دوسرا یہ کہوں گا کہ استما کے مریض جو ہے نا وہ خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ماسک وغیرہ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور اپنا اگر جو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر کوئی بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے, اور جس طرح ڈاکٹر نے ان کو ایڈوائز کیا ہے انہیلر یوز کرنے کے بارے میں یا نیبولائزیشن کے بارے میں, وہ اپنا کورس پورا رکھیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جنید شہزاد ہمارے ساتھ تھے. سامعین اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں ناک کان گلے کے حوالے سے سی ڈی اے اسپتال اسلام آباد میں. ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. ہمارے لیے پروگرام میں تشریف لائے. قومی نشریاتی رابطے پر الرجی آگاہی پروگرام یہ پیش کیا گیا. میں تھی آپ کی میزبان سلطانہ کوکب. ہماری طرف سے اللہ حافظ. ابھی آپ الرجی سے روک تھام کے عالمی دن کے حوالے سے ڈاکٹر جنید شہزاد کا خصوصی انٹرویو سن رہے تھے. میزبان سلطانہ کوکب. پیشکش ریڈیو پاکستان اسلام آباد. یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا.